नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू, ना तुम सब गुल्ब करो, तजावुज करो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, वला, और ना तकूलू, तुम सब कहो, अल्लाह, अल्लाह के बारे में, इल्लल हक, मगर हक। ए अहले किताब, तुम सब अपने दीन में तजावुज मत करो और ना ही अल्लाह के बारे में ना हक बात कहो। ये गुल्व जो है, ला तगलू, गुल्व जो है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको कल? सर हद से ज्यादा ना, हद से ज्यादा करना तो ना, मतलब कि ना इससे कम करना, हद से ज्यादा कर देना या हद से कम कर देना। जी क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में तो एग्जैजरेशन बोलते हैं, मुबालगा। यानी मुबालगे से, अहले किताब मुबालगे से काम ना लो, फी दीनिकुम, अपने दीन के मामले में, वला तकूलु अलल्लाहि इल्लल हक, और अल्लाह के बारे में सिर्फ हक बात ही बयान किया करो। अच्छा, ये गुल्फ जो है ना, कल मैंने बताया था, गुल्फ जो है एक दम से नहीं आ जाता कौमों में, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अहले किताब, इससे मुराद जो है वो नसारा को मुखातिब हैं अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और इस आयत का जो अगला टुकड़ा है उसमें जो है वो इसकी इशारा भी मिलता है कि ये वाकई ईसाइयों से मुखातिब हैं। तो गुल्फ जो है एकदम से नहीं आता। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी आपको, वो कोई बता सकता है कि उसकी मिसाल क्या मैंने दी थी? आज एक हमारे पास एक नई स्टूडेंट बैठी हुई है जो कल नहीं थी। खतीजा बेटा, 12 वफात का नाम सुना आपने? सुना हुआ है? चलो फिर तो ठीक हो गया। तो 12 वफात का मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि मैंने आपको ये भी कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिस बिल में, जिस सुराख में जो है वो यहूदी और ईसाई घुसे थे, उसी बिल में, उसी सुराख में मेरी उम्मत के लोग भी घुसेंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। तो ईसाइयों ने गुल्व किया अपने दीन में और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। ठीक है, गुल्व करके। और गुल्व ऐसे नहीं उन्होंने किया, मैंने आपसे कल भी अर्ज की थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर मौजूद थे तो अल्लाह के रसूल ही कहलाते थे, उनको अल्लाह का बेटा नहीं कहा जाता था। इवन कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ही कहा जाता था कि अल्लाह के रसूल थे वो। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसमें गुल्व करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो है, जिस तरह हम गुल्व कर रहे हैं कि आज की नस्ल को 12 वफात का नहीं पता, बल्कि वो उसको जश्न ईद उल मिलादुन नबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये गुल्व आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डेवलप होता है, और ये शैतान करवाता है। ठीक है। और एक एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी भी है इसमें, वो मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताऊंगा। जो शिर्क जो शुरू हुआ ना जमीन पर, शिर्क सबसे पहले किस कौम ने किया था? दुनिया पर जो शिर्क है वो किस कौम ने सबसे पहले शुरू किया था? जूम पार्टिसिपेंट्स? सर कौमे लूत ने? नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले शिर्क किया था। ठीक है, और वो जो शिर्क जो किया था ना, वो 3 नस्लें उसमें इन्वॉल्व हैं। वो इंशाल्लाह जब हम सूरह नूह पर जाएंगे ना, तो उस वक्त मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उम्मीद तो है अल्लाह जिंदगी दे, हम जो है वो 30वें पारे तक जाएं। तो 3 नस्लों के बाद जो है वो शिर्क उनके अंदर जो है वो रच बस गया था। शैतान ने इतनी प्लानिंग की थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी। तो शैतान की प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग उससे भी लॉन्ग टर्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अहले किताब को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि गुल्व ना करो, हद से ज्यादा ना बढ़ो अपने दीन में, और अल्लाह पर जो बात कहनी है वो हक बात कहो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, दर हकीकत मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, व कालिमातु, और उसका कलमा थे।
अलकाहा इल्का किया उसको, डाला उसे, इला मरियम मरियम की तरफ, व रूह और रूह थे मिन्हु उसकी तरफ से। दर हकीकत मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे, उसे मरियम की तरफ डाला और उसकी तरफ से रूह थे। अच्छा, वो वुल्फ का शिकार इस तरह हुए, कलिमा कलिमा जो है वो अल्लाह का कलिमा उनको कहा जाता था, तो वो कहते थे कि ये अल्लाह का कलिमा है, बेसिकली अल्लाह खुद मुखातिब हो रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर से, ठीक है। और रूह जो है वो रूह फूंकी गई मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, तो वो इस बात से जो है वो भटक गए कि जी रूह से मुराद जो है वो अल्लाह की रूह जो है वो खलूल कर गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर, इसलिए उन्होंने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। लेकिन हक बात यह है कि ईसा मरियम के बेटे हैं और अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का कलिमा है। देखें, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, एक सांचा बनाया, मट्टी से एक पुतला बनाया, और अल्लाह ने क्या कहा, कुन, हो जा, और वो हो गए। फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। अब रूह क्या है, ये रूह जो है वो इसके मुतालिक की सवाल आता है, कुरान में एक जगह पर आता है कि ये आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है, तो रूह के मुतालिक अल्लाह ताला ने बताया कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अम्र रब्बी है। तो अब ये मुतशाबिहात में से है, इस पर हमने जो है वो डिबेट नहीं करनी। तो अब रूह जो है ना, तो ये कलिमा कुन है, और रूह फूंकी, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप के बगैर माँ के पैदा हो गए, इसी तरह जो है अल्लाह ताला ने जो है वो कुन कहा और मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर बाप के उनकी पैदाइश हो गई। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, आसान बातें हैं ये। आगे चलें। आमीनू, बस तुम सब ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, वला और ना तकुलू तुम सब कहो सलासतुन तीन है, इंतहु बाज आ जाओ रुक जाओ, खैरल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम सब अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और तुम सब ये मत कहो कि इलाह यानी माबूद तीन है, तुम सब इस अकीदे से बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, वला तकुलू सलासा, और तीन ना कहो। असल में ईसाइयों का अकीदा जो है ना, अकीदा तसलीस है, वो उनमें भी जो है ना मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक एक अकीदा जो है वो एक गिरोह कहता है कि ईसा, मरियम और ईसा मरियम और अल्लाह, इस तरह करके, ठीक है, वो तीन, वो कहते हैं ये तीन मिलते हैं तो एक अल्लाह बनता है। एक एक गिरोह कहता है ईसा, मरियम और रूहुल कुदस, जिब्राइल, ये तीनों मिलते हैं तो खुदा बनते हैं, एक खुदा बनता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तकुलु सलासा, तीन ना कहो, इंतहु खैरल लकुम, बाज आई वो थोड़े वास्ते बेहतर है। ये पंजाबी में जैसे हम कहते हैं ना किसी बच्चे को, बाज आई है तेरे वास्ते बेहतर है, तो यहाँ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है वो मुतनब्बा कर रहे हैं, उनको खबरदार कर रहे हैं, बाज आ जाओ, खैरल लकुम तुम्हारे लिए ये बेहतर है, बाज आ जाओगे तो। इन्नमल्लाहु महज अल्लाह ताला इलाहुं वाहिदुन एक ही माबूद है, सुबहानहु वो पाक है, अन यकुना ये कि हो लहू उसके लिए वालदुन औलाद। दर हकीकत अल्लाह ताला अकेला ही माबूद है, वो पाक है, इस चीज से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। यानी तीन तीन खुदा नहीं है, ठीक है, अल्लाह एक वाहिद अकेला मबूद है, अल्लाह पाक है कि उससे उसकी कोई औलाद हो। यानी औलाद होना जो है ना बेसिकली ये कमजोरी की निशानी है, पता आप लोगों को? जी जूम पार्टिसिपेंट्स, जी मैंने सर। मैंने ये दावा किया कि औलाद होना कमजोरी की अलामत है। क्या ये मेरा दावा ठीक है? जी सर ठीक है। कैसे? सर ये आजमाइश है ना बंदे की। नहीं देखें बाजी नबीला, औलाद। औलाद होना कमजोरी की अलामत इसलिए है कि मैं अकेला जो है कब तक जो है वो घर का बोझ संभालता रहूंगा, ठीक है, तो मेरे साथ जो है वो मेरा बेटा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो इसलिए मैं कमजोर हूं तो मेरे साथ मेरा शरीक होना चाहिए कोई,
ٹھیک ہے. تو اولاد ہونا کمزوری کی علامت اس طرح ہے کہ بھائی میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں اور اگر وہ کوئی بات کہے گا تو میں اس کو نہ نہیں کر سکتا, تو میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا ہوں. تو یہ کمزوری کی علامت ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے, سبحانہ, اللہ ان باتوں سے پاک ہے کہ وہ اولاد پکڑے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کو؟ جی جی سر آ گئی. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے, اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واقف اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا بطور کارساز. جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ تو میرا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا کوئی شریک نہیں ہے. کار ساز کس کو بولتے ہیں؟ اردو کا لفظ کار ساز. کرنے والا, جی, کار آمد, جیسے وہ نظام سر, کارخانہ نہیں نظام ہوتا, چلانے والا. نظام چلانے والا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے نظام چلانے کے لیے. اللہ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیلا کارساز, کافی ہے اللہ, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. جی سر. اور آپ کو پتا نا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بات شروع ہوئی تھی, کوئی بتائے گا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ مضمون کہاں سے شروع ہوا تھا؟ زوم پارٹیسپینٹس, سر یہودیوں سے شروع ہوا نا یہ سارا سلسلہ. کیا یہودیوں سے کیا شروع ہوا تھا؟ موئزہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک موقع دے دیں, میں بتاتی ہوں. موئزہ اونچی بات سے بتاؤ. یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر کوئی وحی آتی ہے کہ نہیں, تو جیسے توریت آئی تھی ایک کتاب کی شکل میں, اسی طرح تمہارے پاس کیوں نہیں کوئی کتاب آ جاتی. ہاں, یہودیوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ بھائی ہمیں نہیں یقین کہ تمہارے پاس کون آتا ہے وہی لے کے, کون نہیں آتا, یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو تورات لے کے آئے تھے, بنی بنائی کتاب تھی, اس طرح کی کوئی کتاب جو ہے وہ آسمان سے لے کے آؤ تو پھر ہم مانیں. وہاں سے بات چلی اور یہودیوں کے پول اللہ تعالیٰ نے کھولے. پھر یہودیوں کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ نصارہ کی طرف آ گئے ہیں. یہ ان کی حالت بھی دیکھ لیں, یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی لوگ ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر نہیں یستنکفا, ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے, انکار کریں گے, المسیح مسیح این یکونا, یہ کہ وہ ہو عبدن بندے, للہ اللہ کے لیے, والملائکۃ المقربون, اور نہ ہی مقرب فرشتے. مسیح ہرگز بھی اس چیز کا میں انکار نہیں کریں گے, اس چیز میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہو, اور نہ ہی مقرب فرشتے اس چیز میں آر محسوس کرتے ہیں. یعنی آر محسوس کرنے سے مراد ہے کہ شرمندگی محسوس کرنا, کہ مسیح جو ہے وہ آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. عبدن, عبدن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ زوم پارٹیسپینٹس, بندگی کرنے والا, غلام. غلام, سلیو. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا اللہ ہمارا ماسٹر ہے, اللہ ہمارا لارڈ ہے. ٹھیک ہے, تو بات ایک اور میرے ذہن میں آ گئی بات. تو اللہ رب العزت ہمارے جو ہے نا وہ لارڈ ہیں, ماسٹر ہیں, ہم اس کے غلام ہیں. تو فرض کریں کہ اگر ہم جو ہے کوئی جو ہے وہ چلیں خیر یہیں سے ہم اس کو, تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, یعنی ان کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں کہ جس کا یعنی جس کے لیے ہمارا عبد ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ورنہ ہر غلام جو ہے وہ اپنے مالک سے بھاگتا ہے, لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں, اور ملائکہ جو مقرب یعنی کہ اللہ کے جو قریب فرشتے ہیں جیسے جبرائیل ہو گئے,
میکائیل ہو گئے، وہ بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی یہ باعث فخر بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے سلیب ہیں، تو بیٹا کوئی نہیں ہے اللہ کا۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کہ انکار کرے گا عن عباداتی، اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پھر عنقریب جمع کرے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعہ، سب کو۔ اور جو کہ اس کی عبادت سر سے، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جی جی، سر، جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کا نور ہے نا سر، وہ بندے نہیں ہیں۔ بندے غلام ہیں، آپ ہی غلام ہیں، بندگی کرنے والے ہیں نا، ہاں جی غلام تو ہے۔ اللہ کا نور ہاں نہیں ہے وہ، اللہ کا نور نہیں ہے آپ ہی سر کو نور، وہ نور ہیں لیکن اللہ کا نور نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ صحیح یعنی صحیح۔ اللہ 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 میں سے کچھ نہیں نکلا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی میں سمجھ گئی اللہ سر، واحد ہے، یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، تو وہ تو پھر اللہ جیسے بن گئے نا تھوڑے تھوڑے سے، تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہاں ہے، جی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی، کیونکہ ان کو بھی موت آنی ہے نا، ان کو بھی موت آنی ہے، ہاں، سب ان کو، کو بھی فرشتوں موت کو آنی ہے، بھی۔ بالکل بالکل، ان کو بھی موت آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نوری مخلوق ہے، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کر دیں۔ اور جو کہ اس کی عبادت سے انکار کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اچھا، اب جو اس کی بندگی سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، جو غلام اپنے آپ کو غلام سمجھنے سے جو ہے وہ آر محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ وہ بیسیکلی تکبر کر رہا ہے نا، تکبر کر، ہاں وہ تکبر کر رہا ہے کہ بھئی میں غلام نہیں گا، تو وہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، بھئی تم غلام ہو، غلام ہی رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے وہ شیطان نے کیا تھا تکبر، اللہ آپ ابلیس کا نے بھلا کیا تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ، آپ کی فیملی بھی کافی ذہین مجھے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو، آپ کی فیملی میں برکت ڈالے، اور خصوصاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بھائی پر رحم کرے۔ ہاں جی ہاں جی سر، کبھی تکبر نہیں کیا۔ تو یہ سب سے پہلے تکبر جو ہے نا، یہ ابلیس نے کیا تھا، یاد رکھیے گا، یعنی اس نے جو ہے نا اللہ کی بندگی، غلامی سے اس نے، دیکھیں غلام تو وہ ہوتا ہے نا جس کو جو حکم دیا جائے وہ کر لے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے حکم دیا، اس نے نہیں کیا، اور پھر اس پر اڑ گیا۔ ایک غلام جو ہے، کچھ تھوڑے سے نالائق غلام بھی ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، جیسے کوئی، یعنی کوئی بندہ جو ہے نا کوئی غلطی کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور اس کو پتا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اور اللہ سے معافی بھی مانگتا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہے، میں تیرا غلام ہاں، یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، اپنی غلطی ایڈمٹ کر رہا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ لیکن ایک بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں غلطی کر دے نہیں پیا، میں ٹھیک ہاں، تو پھر یہ تکبر ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ انسان خطا کا پتلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ جی آگے چلیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پھر پورا پورا دے گا انہیں، اجورہم، اجر ان کا، بدلہ ان کا، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، پس ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید عنایت کرے گا۔ دیکھیں یہ کیسی زبردست بات کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیں ہم غلام ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا، اگر ہم جو ہے وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے نا، آنکھ، کان، ناک، سوچنے کی صلاحیت، تو وہ تو پھر ہم 24 گھنٹے بھی عبادت کرتے رہے تو ہم اس کا بدل نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا میں اس کو پورا اجر دوں گا، تو یہ اللہ کی عنایت نہیں ہے خاص؟ اور پھر اس پر بھی سونے پر سہاگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہم اپنے فضل سے مزید عنایت کریں گے۔ کیسا مالک ہے یہ، کیسا زبردست مالک ہے یہ، لیکن ہم جو ہے وہ دھیان ہی نہیں کر رہے۔
ٹھیک ہے، تو دھیان کریں ذرا پلیز، سب کے لیے نصیحت، سب سے پہلے میرے لیے پھر باقیوں کے لیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس کی باتوں سے، واستکبروا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ پس عذاب دے گا انہیں عذابًا علیما دردناک عذاب۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبادت سے انکار کیا اور انہوں نے تکبر کیا، پھر انہیں دردناک عذاب دے گا۔ جی سیلف ایکسپلینیٹری آیت، صاف بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، آگے چلتے ہیں۔ ولا انہیں یجدون، وہ سب پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیین کوئی دوست، کوئی حامی، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار، اور وہ سب اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائیں گے تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو اللہ سب کی حال پر رحم کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد تحقیق یقیناً جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا ہے، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینہ، روشن چمکتا ہوا نور۔ اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور نازل کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جو ہے بلیک آؤٹ ہو جائے پاکستان میں 10-12 دن کے لیے، سورج بھی نہ نکلے اور واپٹا والے بتی بھی نہ دیں، ہمیں لائٹ بھی نہ دے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کسی کو ایک چھوٹی سی اگر ٹارچ مل جائے تو اس کے لیے وہ ٹارچ کتنی قیمتی ہوگی؟ بتائیں جناب۔ سر بہت قیمتی ہوگی۔ بہت قیمتی ہوگی نا، بہت زیادہ قیمتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظلمات کے اندھیرے دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، میں نے تمہاری طرف جو ہے نازل کیا ہے نورم مبینہ، چمکتا ہوا نور، جو ان ظلمات میں، ان اندھیری، اس جو ہے نا وہ اندھیرے میں تمہیں راستہ دکھانے والا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو ہم نے غلاف میں بند کر کے اور اوپر سجا کے رکھ دیا ہوا ہے، سیف کے اوپر، شیلف کے اوپر، اور اس کو ہم پڑھنا گوارا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹارچ کا جو ایک چھوٹی سی ٹارچ ہے اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہے، اور جو قرآن ہے اس کا فائدہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کلوں پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا، ہم نے اس کو جو ہے ہر حرف پر 10-10 نیکیاں لینے کے لیے جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور بھائی ٹھیک ہے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اس سے فائدہ تو اٹھائیں۔ یہ ظلمات کے اندھیروں میں اللہ رب العزت نے انزلنا الیکم تمہاری طرف نازل کر دیا نورم مبینہ، چمکتا ہوا نور، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور برہان سے کیا مراد ہے؟ برہان سے مراد جو ہے دلیل، ٹھیک ہے۔ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں تمہارے پاس جو ہے وہ نبی اور قرآن آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ برہان دلیل کہتے ہیں جو حق اور باطل کا فرق کر دے، برہان اس کو بولتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے فرق کو علیحدہ کر دیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، صرف اتنا نہیں کیا بلکہ اس کو انلائٹن بھی کر دیا، روشنی بھی ڈال دی قرآن دے کے، کہ تاکہ تمہیں نظر آ جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا 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 دنیا، 24 گھنٹے دنیا، اور قرآن کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری معجزہ ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہفتے میں 4 دن ہماری ایک کلاس ہوتی ہے، اور وہ بھی آدھا گھنٹہ تقریباً یا 40 منٹ، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے ہمیں مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آج یہ ہوا تھا اس لیے میں کلاس نہیں لے سکا، آج یہ ہوا تھا میں اس لیے کلاس نہیں لے سکا۔ بھئی یہ قیمتی اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں، یہ آپ لوگوں نے لینے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا ریگولر جو ہے وہ لیتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہی وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور سب نے مضبوطی سے تھامے رکھا، بِہِ اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پھر ان قریب داخل کرے گا انہیں، فی رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل میں۔ پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر ان قریب انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں۔ دیکھیں اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا ہے ہم نے،
پھر ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور یقین کریں اللہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہی جائے گا، آپ کا ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گا. بلیو می یو، ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے اس دنیا میں کہ آپ کا جو ایمان ہے نا اللہ پر، کہ اللہ کو ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گا اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے وہ اپنی رحمت میں اس کو داخل کرے گا، اور فضل میں بھی. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک رحمت اور ایک فضل. ان دونوں میں کوئی فرق محسوس کیا آپ نے کہ رحمت بھی اور فضل بھی؟ جی جلدی. تو میں اصل میں نا میں دیکھیں، آپ سوچیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں، آپ لوگ غور و فکر کریں. یہ میں آپ کو ایک وے آف ریڈنگ قرآن بتا رہا ہوں کہ قرآن کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک بات تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کوئی بات اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے، سر وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سر سمجھ نہیں یہ آ رہی. ہاں جی، جی رحمت جو ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی، اور فضل عنایت کرنا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ رحمت جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل جو ہے وہ اللہ کا فضل. عنایت کرنا. اصل میں نا یہ تھوڑا سا آپ ہی اس کو یوں کر لیں، رحمت جو ہے وہ عنایت ہے، رحمت جو ہے عنایت ہے، اور فضل جو ہے وہ انعام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کر رہا ہے، یہ عنایت کر رہا ہے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ فضل کر رہا ہے، یعنی زیادہ دے رہا ہے، اس عنایت سے زیادہ بڑا انعام دے رہا ہے. تو رحمت جو ہے نا وہ فضل کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے فضل کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے انعامات ہم پر ہمیں ملیں گے، اللہ کا فضل ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. تو آگے چلتے ہیں، بس یہ ختم ہونے والی آیت. وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرے گا ان کی، ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف. سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. اب یہاں پر یہ کلاس میں ختم کر رہا ہوں، لیکن اسی جو ہے نا آخری ٹکڑے سے انشاءاللہ کل ہم کلاس سٹارٹ کریں گے. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ویسے ٹائم تو نہیں ملے گا کوشچن کرنے کا.